अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, इससे पहले हम इस बात पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि किस बच्चे को हमने हिफ़्ज़ के लिए मुंतखब करना है। वो हमने अर्ज़ कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून के उन्वान से कि हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के हाँ हम सुरखरू हों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने माल में से, अल्लाह की नेमतों में से उम्दा तरीन चीज़ अल्लाह को पेश करें। तो हमने अपना सबसे होनहार, सबसे अज़ीज़ अज़जान बच्चे को, ज़हीन बच्चे को मुंतखब कर लिया कि आप हिफ़्ज़ करें। अब उसके लिए इदारा कौन सा हो कि जिसमें बच्चे की तरबियत और तालीम दोनों सही तरह से हो सकें और बच्चा एक उम्दा, एक अच्छा इंसान बनकर, एक मिसाली इंसान बनकर मुआशरे में आए और मुआशरे की तामीर में अपना उम्दा किरदार और इखलाक पेश करे। पहले ज़माने में मदारिस और मसाजिद के अंदर ही हिफ़्ज़ की तरतीब हुआ करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से स्कूलों के अंदर भी ये तरतीब है कि वहाँ अलग से एक हिफ़्ज़ सेक्शन बना दिया जाता है, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को, वो वालिदैन जो चाहते हैं हमारी और हमारे बच्चों की आक़िबत अच्छी हो, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पर लाकर दाखिल करवा देते। तो अब वालिदैन के पास इख्तियार है, वो चाहें तो अपने बच्चे को स्कूल में लेकर जाएं और स्कूलिंग में जो हिफ़्ज़ सिस्टम है उसमें बिठा कर हिफ़्ज़ करवाएं, या वो चाहें तो अपने बच्चे को कुल्ली वक्त किसी मुदर्रिस मुअल्लिम के हवाले कर दें, मस्जिद में, किसी मकतब में, किसी मदरसे में, ताकि उनका बच्चा हिफ़्ज़ कर सके। हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं दोनों के जो तरीक़े तालीम है, उसको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। बच्चे को किस में फ़ायदा ज़्यादा है, किस स्कूल में या मदरसे में या किसी मकतब में, कहाँ पर बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। अब दो किस्म के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जिसको हमने स्टैंड ले लिया कि पहले हम इसको हिफ़्ज़ मुकम्मल करवाएंगे, फिर हम इसकी दुनियावी तालीम, असरी तालीम को जारी रखेंगे। और एक बच्चा वो है जिसको हम असरी तालीम भी साथ साथ जारी रखना चाहते हैं और साथ साथ हिफ़्ज़ भी करवाना चाहते हैं। अब वो जो कुली वक्त वाला बच्चा है वो तो अमूमन मदारिस में आ जाया करता है, जिसके लिए हमने असरी तालीम को रोक दिया। लेकिन वो बच्चा जो स्कूल के साथ साथ हिफ़्ज़ कर रहा है, उसमें भी फिर दो तरतीबें हैं। एक ये कि हिफ़्ज़ को ज़्यादा वक़्त, स्कूलिंग को कम वक़्त। और दूसरा तरीक़ा तालीम ये है कि बच्चा रेगुलर अपना स्कूल पढ़ रहा है और उसके साथ थोड़ा थोड़ा हिफ़्ज़ भी कर रहा है। हिफ़्ज़ करना मुस्तहब है, कुरान पाक को मुकम्मल याद करना ये एक पसंदीदा अमल है, अफजल अमल है। लेकिन उसको याद करने के बाद उसको याद रखना ये वाजिब है, उसका ज़ब्त, उसका हिफ़्ज़ मज़बूत हो और उसके अंदर कमी कोताही ना आए। इसके लिए लगातार मेहनत की, मुसलसल मेहनत की ज़रूरत होती है और ये उस पर वाजिब है। जब हम बात करें स्कूल के हिफ़्ज़ सिस्टम की, तो अमूमन स्कूल के अंदर 4 मज़ामीन जिनको हम लाज़मी मज़ामीन कहा करते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, उर्दू, ये 4 मज़ामीन भी साथ साथ पढ़ाए जाते हैं। अमूमी तौर पर स्कूलों में जहाँ पर हिफ़्ज़ की तरतीब है 8 से 2 बजे तक 6 घंटे के लिए बच्चे को बुलाया जाता है, और बाज़ स्कूलों में 8 से 4 बजे तक 8 घंटों के लिए बच्चे को बुलाया जाता है। और फिर इन 8 घंटों में से भी 2 घंटे हमने निकाल देने हैं। उन 2 घंटों में उस बच्चे के 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम रोज़ाना पढ़ाए जाते हैं, 2 उसके स्कूल के असली तालीम के लेसन्स होते हैं। तो 1 घंटा हमने उसके लिए निकाल दिया। 1 घंटा हमने निकाल दिया जिसमें उसकी ब्रेक भी है, ज़ोहर की नमाज़ भी है, उसका ज़ोहराना भी है, दिन का खाना भी है, आराम भी है, यानी मिनिमम टाइम हम निकाल रहे हैं। 2 घंटे हमने निकाल लिए, बाकी बच के बच्चे के पास 6 घंटे। अब इन 6 घंटों में तरतीब क्या होती है? कोई भी बच्चा ख्वाह मदरसे में हो, ख्वाह स्कूल में हो, उसकी तरतीब ये होती है कि सबसे पहले अपना सबक सुनाता है। हम मिसाल देते हैं, एक बच्चे का सबक इस वक्त 5वें पारे में चल रहा है और 5वां पारा आखिर से चल रहा है। अम्मा से 30वें पारे से उसने शुरू किया था, 5वां पारा आ गया, हामीम पारा, 26वां पारा जिसको हम कहते हैं। यही 26वां पारा उसका सबकी पारा भी कहलाता है, जिस पारे में उसका सबक है। तो सबसे पहले वो सबक सुनाता है, फिर वो सबकी पारा सुनाता है,
اور عموماً ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اگر سب کی سپارہ بھی ابتدا میں ہے، 1 ربع سے کم ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ایسے بچے سے ساتھ میں اگلے سپارے کا بھی کچھ جز حصہ ملا دیا جاتا ہے بطور سب کی پارے کے۔ تو ہم اس بچے کو لے رہے ہیں کہ چلیں جس کا 5واں سپارہ ربع سے زیادہ ہو گیا، نصف ہو گیا، وہ بچہ تو وہ سبق سنا رہا ہے، پھر اپنا نصف پارہ سنا رہا ہے سب کی پارے کا، اور 1 سپارہ منزل سنا رہا ہے۔ 5ویں سپارے میں پہنچنے کے بعد کم و بیش 10 لائنیں سبق ہوا کرتی ہیں ایک بچے کی۔ 10 لائنوں کے سنانے پر تجوید کے ساتھ 3 سے 4 منٹ اوسطاً چاہیے ہوتے ہیں، ہم 4 منٹ کی ریشو لگا لیتے ہیں۔ سب کی پارہ اس کا چونکہ نصف ہو چکا ہے، نصف سب کی پارے کو تجوید کے ساتھ، لب و لہجے کی درستگی کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، وقوف کی پہچان کے ساتھ جس وقت بچہ سنا رہا ہے تو اس کی ریشو 16 منٹ کی نکلتی ہے۔ اب 16 منٹ سب کی پارہ ہو گیا، 4 منٹ سبق ہو گیا، 16 اور 4 20 منٹ ہو گئے۔ اور جب وہ پارہ مکمل اپنا منزل کا سنا رہا ہوتا ہے، اگلے 4 پاروں میں سے کوئی ایک پارہ جو اس کا آج منزل کا ہے، اب آخری 3 پارے ہیں بھی باقی سارے پاروں سے لمبے ہیں، ان تینوں پاروں کے اندر صفحات کی تعداد زیادہ ہے۔ 16 لائن والا قرآن مجید عموماً حفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہر سپارے کے اندر 9 ورق 18 صفحے ہوتے ہیں، جبکہ 28واں 29واں ان دونوں پاروں کے اندر 18 نہیں 20 صفحے ہیں، 10 ورق ہیں۔ ہم ایک نارمل روٹین میں لے لیتے ہیں تو ایک سپارے کو جب آدمی تجوید کے ساتھ سناتا ہے تو اس کے جب وقفوں کی پہچان کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، سارے لب و لہجے کی رعایت کے ساتھ، سارے آداب کے ساتھ سنا رہا ہے تو اس کو 30 منٹ ریکوائر ہوتے ہیں۔ ایک بچے کو 50 منٹ چاہیے منیمم، صرف اس ایک کو اپنا سب کچھ سنانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے جو وقت چاہیے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسکول میں وہ موجود ہے 6 گھنٹے کے لیے حفظ کی ترتیب کے لیے، اور اس کے لیے کل ہم اگر منٹوں میں اس کو لے کر آتے ہیں تو 360 منٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں۔ 360 منٹ میں سے ہم نے 50 منٹ اس کام کے لیے نکال لیے، باقی رہ گئے 310 منٹ۔ جس بھی ادارے میں ہم لے کر جا رہے ہیں، وہ مدرسہ ہو، وہ مکتب ہو، وہ کوئی مسجد ہو، وہ کوئی اسکول ہو، اسکولنگ سسٹم حفظ والا ہو، ایک مدرس کے پاس سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے بحیثیت والدین، ہم نے وہاں جا کر یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ حفظ کے اوقات کار کیا ہیں، کس وقت سے کس وقت تک سبق کا وقت ہے، کس وقت سے کس وقت تک سبقی کا وقت ہے، کس وقت سے کس وقت تک منزل کا وقت ہے۔ جب یہ کام بچہ مکمل کر لیتے پھر اس کے بعد آئندہ دن کے سبق کے ناظرے کو پختہ کرنے کے لیے، ناظرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، وقوف اور مخارج اور ساری چیزوں کو ادائیگی کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کو 15 سے 20 منٹ چاہیے ہوتے ہیں کم از کم۔ پھر قاری صاحب کو وہ سنانا، اس کی درستگی کروانے کے بعد اس کو یاد کرنے پہ لگتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم ریشو 30 منٹ کی نکال لیتے ہیں، تو 50 اور 30 80 منٹ ایک بچے کا۔ تو جس ادارے میں ہم جا رہے ہیں تو ہر ایک بچے کے لیے ایک مدرس تو ہوتا نہیں، عموماً ایک کلاس ہوتی ہے، کلاس کے سارے بچوں کے لیے ایک استاد ہوا کرتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ ہم بچے کو جب لے کر جا رہے ہیں مسجد میں، مکتب میں، کسی قاری صاحب کے پاس، کسی مدرسہ کے اندر، کسی اسکول کے اندر، تو ایک بچے کے لیے کتنا وقت ہمیں چاہیے، ہم نے ابھی ریشو نکال دی، ہمیں 80 منٹ چاہیے ایک بچے کے لیے۔ جب ہمیں 80 منٹ چاہیے اور 6 گھنٹے ہیں وہاں پر، تو اب اس درسگاہ میں کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دراصل ہم بچے کو حفظ تو کروا رہے ہیں، لیکن وہ معیاری حفظ کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ ریشو آپ کے سامنے ہے، 80 منٹ ایک بچے کے لیے چاہیے تو 10 بچوں کے لیے ہمیں 800 منٹ چاہیے، جبکہ بچہ وہاں پر جو موجود ہے وہ 600 منٹ کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ تو ایک ایک بچے کو جب وقت ہم نکالتے ہیں ریشو، تو 80 منٹ کی نکل رہی ہے، اور بچے کو پھر یا تو ان 80 منٹوں میں سے کم کرنا پڑے گا، یا اس کو اپنے پڑھنے کی سپیڈ کو بڑھانا پڑے گا تاکہ اس وقت کو کور کیا جا سکے۔ اور پڑھانے والا مدرس بھی انسان ہے، اس کو بھی تھکاوٹ ہے، اس کو وضو کرنے کی حاجت آ سکتی ہے، اس کو بھی پانی پینا پڑ سکتا ہے، اس کو بھی کہیں بعض اوقات پیرنٹس، ناواقف پیرنٹس اور بچے کے اوقات اور قاری صاحب کے اوقات کی قدر معلوم جن کو نہیں ہوتی، ایسے پیرنٹس تعلیم کے اوقات پہ آ کر قاری صاحب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور بچے کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم یہ بھی معلوم کریں کہ حفظ کی کلاس میں ایک مدرس کے پاس کتنے بچے بیٹھ رہے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ادارہ ہے۔ پھر ہم اسکولنگ سسٹم پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر نظم و ضبط ہوتا ہے، اٹینڈنس لگ رہی ہے بچے کی،
بچے کے آنے کے اوقات نوٹس کیے جاتے ہیں، اس کے جانے کے اوقات کو نوٹس کیا جاتا ہے، گھروں کو کال کی جاتی ہے کہ چھٹی ہوگی، ہے گاڑی ابھی تک نہیں ہے۔ اسکولنگ سسٹم کے اندر پھر لباس کی بات کریں تو اس پہ تو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کہ اسکول کے اندر بھی اگر بچہ بیٹھا ہے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا لباس شلوار قمیض ہے، یہ ہمارا قومی لباس بھی ہے، ہمارا مذہبی لباس بھی ہے، وہ خواہ ہم تہبند باندھیں اور اوپر کرتا رکھیں یا عربیوں جیسا لباس، لیکن جو بھی صورت ہو وہ ایک شلوار قمیض کی ہی صورت بن رہی ہے، وہ ہمارا لباس ہے۔ ہم ادارے میں داخل تو کر رہے ہیں، لیکن ادارے میں اگر لباس پینٹ شرٹ ہی ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس کے لباس، وہاں اسکول کے اندر لباس کی پابندی بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے خوراک کی بھی، بچہ کیا لا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسکول والے خود میس فراہم کرتے ہیں اور اس کے چارج کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنا لنچ لاتے ہے اور لنچ ٹائم میں اسی لنچ کو وہ اویل کر رہا ہے، اسی کو وہ کھا رہا ہے۔ تو ایسا بچہ جو اب وہیں پر لنچ لا رہا ہے، کھا رہا ہے، تو وہ بھی ایک نظم و ضبط کے تحت ایک مخصوص اوقات کے اندر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر روزانہ کی ایک ڈائری سسٹم موجود ہے کہ جہاں پر بچے کے ترتیب لکھی جاتی ہے کہ کل بچہ یہ سبق یہاں سے یہاں تک، سب کی یہاں سے یہاں تک، منظر یہاں سے یہاں تک سنائے گا۔ یہ آ گئی اسکول کی ترتیب۔ اور اس کے بعد چونکہ وقت اتنا ہوتا نہیں، بچہ ہے، کھیلے گا بھی، شرارت بھی کرے گا، وقت بھی ضائع کرے گا، لاپرواہی بھی کرے گا، بے دھیانی بھی کرے گا۔ اب اس بچے کو واپس جب گھر میں آ گیا، اس کے بعد وہاں پر ہم اس کے لیے کوئی انتظام کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسے مدرس اور معلم ہمیں مل جائیں، ہمیں قاری صاحب مل جائیں جو اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دے کر ہمارے بچے کو سبق یاد کروا سکیں۔ اسی طرح سے اسکول کے اندر جب بچہ حفظ کر رہا ہے تو وہاں کا ماحول، وہاں کی انوائرمنٹ، یہ بھی ایک بہت ہی دیکھنے لائق چیز ہے۔ جو بھی والدین جا رہے ہیں بچوں کو داخل کروانے کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ انوائرمنٹ دیکھیں، وہ کلاس کو ضرور دیکھیں، کلاس روم کو دیکھیں، اور پھر اس انوائرمنٹ میں ساتھ بیٹھنے والا بچہ، ہر ایک بچہ سیم اکانومیکل پوزیشن کا نہیں ہوتا، معاشی سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانہ ہے، معتدل ہے، کوئی سفید پوش ہے، کوئی امیر ہے، ساروں کے بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہر ایک کو اسکول سے واپس جب گھر جاتا ہے، اس ماحول سے کٹ کے دوسرے ماحول کی طرف آ رہا ہوتا ہے، کسی کو گھر پہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، کسی کو موبائل پہ گیمز کی، کسی کو لیپ ٹاپ کی، کسی کو کمپیوٹر کی، اور کسی کو سائیکلنگ کر رہا ہے یا وہ فزیکل گیم کر رہا ہے۔ ہر ایک کو اس کے اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے سہولیات میسر ہوا کرتی ہیں، تو اس کے کلاس میٹس کے بارے میں بھی معلومات کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صحابہ بنے تعلیم و تعلم سے نہیں، صحبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے۔ تو پاس بیٹھنے والے کیسے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں ہم اس بچے کی طرف جس کو والدین نے کلی وقت کے لیے نکال دیا کہ آپ عصری تعلیم کو چھوڑیں، بلکہ آپ آ جائیں، صرف حفظ کر لیں یکسو ہو کر، اور اس میں وقت بھی ذرا کم لگ جائے گا، اور وہاں سے فراغت کے بعد دوبارہ عصری تعلیم کو کنٹینیو کر دیں گے۔ ایسے بچے عموماً مدارس، مساجد، مکاتب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب مدارس کے اندر پہلی چیز ہم بات کریں گے ماحول کی، تو چونکہ مدارس اور مساجد، وہاں پر ہر وقت مساجد تو ہیں اللہ کا گھر، روحانیت کا ماحول، فرشتوں کا ماحول، بچہ اس ماحول کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اپنے استاد کو دیکھ رہا ہے، باشرہ شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے عمامے یا ٹوپی کے اندر بیٹھا ہوا، سارے بچے شلوار قمیض کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات ماحول۔ دوسری بات نظم و ضبط۔ نظم و ضبط میں بعض مدارس میں کمی پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں پائی جاتی۔ بعضوں کے اندر اٹینڈنس کی انتہائی زیادہ وہ اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اس کو انتہائی زیادہ اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض مدارس کے اندر وہاں پر کمی آ جاتی ہے، اٹینڈنس 3 وقت لینا، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، بعض میں لی جاتی ہے، بعض میں نہیں لی جاتی۔ لباس کی بات میں پہلے عرض کر چکا کہ مدارس کے اندر پابندی لگا دیتے ہیں کہ حفظ کے لیے آ رہے ہو۔ پرانے زمانے سے مراد 2000 سے پہلے کی خاص طور پہ، کہ وہاں تو حفظ کے بچے کے لیے یہ لازم ہوا کرتا تھا کہ اس کی انا کو مارا جائے اور اس کے اندر سے اس مستی والے چیز کو، شرارت والی چیز کو ختم کیا جائے، تو سب سے پہلے اس کو ٹینڈ کروانے کا حکم دیا جاتا تھا، تاکہ اب بال ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی زیب و آرائش کا حکم ہے، ان کو کنگھی کرنے کا، صاف رکھنے کا حکم ہے، اس میں بھی وقت لگ رہا ہے۔ طالب علم کے پاس اتنا وقت کہاں ہے
کہ وہ ان چیزوں کے لیے وقت نکالے اور کنگھی کرے اور شیشہ دیکھے، اس کے پاس تو اپنے سبق اور اس کے لیے وقت نہیں بچتا۔ لہٰذا لباس کو ہم دیکھ لیں تو مدارس کے اندر شلوار قمیض کے اندر سارے بچے ایک ہی لباس کے اندر، یعنی ایک سے مراد میری شلوار قمیض ہے، بعض کے اندر جیسے فیضان مدینہ کو لے لیجئے، اس طرح اور بہت سے مدارس ایسے ہیں کہ جہاں پر لباس کے اندر انہوں نے متعین رنگ بھی متعین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب نے صرف سفید لباس، جیسے آج کل مکاتب کی ترتیب چل رہی ہے مکتب والوں کی کہ وہ صرف سفید لباس کو کر رہے ہیں کہ آپ نے اسی یونیفارم شلوار قمیض میں آنا ہے۔ جہاں تک بات رہی خوراک کی، تو مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ میس بھی مہیا کی جاتی ہے اور بچے اپنا لنچ بھی لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، مدارس میں وقت بعض میں فجر کی اذان کے فوراً بعد اٹھا دیتے ہیں، بعض میں فجر کی اذان سے بھی پہلے اٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ صبح سویرے اٹھ گیا، اب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے برکت وہ صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں، سویرے کے وقت میں رکھی گئی ہے۔ ان کو صبح سویرے سے اٹھا دیا، وہ بچے صبح سے اٹھ کے اس نورانی ماحول میں بیٹھے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہیں سے اٹھ کے ناشتے کے لیے گئے، تھوڑا سا بریک لے لی، پھر آگے بیٹھ کے پھر ظہر تک، پھر ظہر کے بعد کھانا کھایا، یا ظہر سے پہلے بعض اوقات گھنٹہ ڈیڑھ اس میں ان کو کھانے اور آرام کا وقت دیا جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر بچہ وہیں پر سنا رہا ہے، پھر عصر کے بعد کھیلنے کے لیے اس کو وقت دے دیا جاتا ہے، پھر مغرب سے عشاء وہ بچہ سبق پڑھ رہا ہے۔ تو مدارس کے اندر بھی ادارہ چنتے وقت مدارس میں بھی اپنے بچے کو حفظ کے لیے ضروری ترین چیز یہ کہ بچہ ایسے مدرسے میں پڑھے کہ جہاں سے وہ اس کو رات کو آپ جب وقت چھٹی ہو اس کے بعد آپ اپنے گھر کو واپس لا سکیں۔ بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا سب سے بہترین عمر جب ہم نے دوسری ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا وہ ہوتی ہے 6 سال سے 12 سال کی عمر۔ بچہ اس وقت بہت سی چیزوں کا اویئر نہیں ہوتا، رشتوں کا اویئر نہیں ہوتا، وہ سیکشول انفارمیشن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی، اور اس عمر میں ہم دے بھی نہیں سکتے بچے کو، بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ سم ٹائمز وہ مس یوز ہو جاتا ہے، سم ٹائمز پھر وہ حالات اور وہ دین کی بدنامی کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا بہتر نہیں، ضروری یہ ہے کہ بچے کو ہم ایسے مدرسے میں داخل کریں جہاں پر غیر رہائشی بچوں کو پڑھایا جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یہ میری رائے ہے۔ اور ہاں غیر رہائشی میں اس وقت جب ہم اس کو واپس فجر کی اذان نماز کے وقت اس کو واپس پہنچا سکتے ہیں، تو وقت وہاں پر بچے کے پاس جب اسکول میں تھا 600 کے لیے بچے گئے ہوئے تھے اور پر ہیڈ کے لیے 80 منٹس ہمیں چاہیے تھے۔ یہاں جو مدرسے کے اندر جا رہا ہے وہ آج کی بات کر رہے ہیں، سردیوں کی دسمبر کی بات کر رہے ہیں، تو 5:30 بجے سے لے کر رات کے 7:30 بجے تک 14 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے۔ 5 نمازوں کا ہم 1 گھنٹہ نکال لیتے ہیں، اور اس نے 1 گھنٹہ آرام بھی کرنا ہے، اور آدھا گھنٹہ ہم مزید اس کا نکال لیتے ہیں کھانے پینے کا، اور 1 گھنٹہ ہم اس کا اور نکال لیتے ہیں، وہ اس کے ہم نے کھیل کا نکال دیا، 1.5 گھنٹہ نکال دیا، تو 1.5 اور آدھا 2 اور 1 4 گھنٹے ہم نے نکال دی، 14 میں سے 4 گھنٹے چلے گئے، اب 10 گھنٹے بچ گئے۔ وہاں بھی یہ دیکھیں کہ یہ نہیں 20 اور 30 بچے ایک ہی قاری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے بچے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک قاری صاحب کے پاس کم از کم آپ کے بچے کے لیے آپ کو 80 منٹ کم از کم چاہیے۔ تو اگر وہاں پر درسگاہ میں 8 یا 10 سے زیادہ بچے ہیں تو آپ اپنے بچے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کمپیریزن کے بعد نتیجے کی طرف آ جاتے ہیں۔ میرا مشاہدہ، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اسکولوں کے اندر حفظ کے اندر ڈال رہے ہیں، پھر جس وقت وہ بچہ واپس گھر کے اندر آتا ہے، اگر اسکول میں آرام کا وقت نہیں دیا جاتا تو آرام کروائیں، لیکن اگر وہ عصر کے وقت 4 بجے واپس آ رہا ہے اور عصر کے بعد سونے سے ذہن غبی ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں ڈل ہو جاتی ہیں، نیل ہو جاتی ہیں، لہذا وہ وقت تو آپ دیکھیں کسی بھی مدرسے کے اندر عصر کے بعد اوقات نہیں رکھے جاتے، بلکہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتے ہیں، وہ گیم کرے، وہ ذرا سا چہل قدمی کرے، وہ پھرے، وہ تازی ہوا لے، وہ ذرا سا سانس لے، وہ ذرا سا بریک کر لے۔ تو اب عصر سے مغرب سو نہیں سکتا، وہ اس کے کھیلنے کا وقت ہے، پھر مغرب کے بعد کا وقت بچ جاتا ہے۔ مغرب کے بعد کے وقت کے لیے ہم خاص طور پر اس بچے کے لیے سب سے اعلیٰ اور افضل تو یہ کہ وہ مسجد میں جائے، مدرسے میں جائے، وہاں بیٹھ کر ماحول کے اندر پڑھے۔ نہیں کر سکتے ہم اور ہم اس کو گھر کے اندر پڑھانا چاہتے ہیں تو کسی اعلیٰ ماہر معلم کی خدمات کو لیں جو گھر میں آئے، اس بچے کو سبق بھی یاد کروائے اور اس بچے کی منزل بھی خود سنے۔ میرا مشاہدہ کمپیریٹیولی آ جاتے ہیں، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اسکول سے حفظ کرنے والے بچوں میں 90% بچوں کو منزل یاد نہیں ہوتی، آپ اس کو آزما لیجئے، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو 90% بچوں کو منزل یاد ہوتی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے پہلے کہا یاد کرنا مستحب، یاد رکھنا واجب۔
تو یاد کر لیا۔ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن آپ نماز میں جائیں، جہری نمازوں میں امام صاحب اگر ایک رکوع کو مسلسل پڑھنے کے عادی ہوں تو 4-5 بار سننے کے بعد آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ آپ روزانہ یاسین دیکھ کر پڑھنے کے عادی ہیں، پہلے دن اگر 20 منٹ لگے تھے، آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کا ہر دن تقریباً آدھا منٹ کم ہونے لگ جاتا ہے، اور 1 مہینے کے بعد آپ 5 سے 7 منٹ کے اندر پوری یاسین شریف پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو اب وہ بچہ جو مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ دن رات سن رہا ہے، سنا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کی روٹین اور وہ بچہ جو اسکول میں صرف 6 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے، اس کی روٹین میں بہت سا فرق ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک اور میرے مشاہدے کا حاصل یہ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ ادارہ چنیں جس ادارے میں اس کے آرام، اس کے کھیل اور اس کی منزل اور سبق پر پختہ دھیان ہو۔ ڈائری ہر جگہ موجود ہو، بچے نے کتنا سنایا، بچے کے اس سنانے میں کیفیت کیا تھی، پختہ تھا، غیر پختہ تھا، غیر پختہ میں پھر غلطیوں کی کون سی قسم تھی، اٹک گیا یا ایک جگہ سے پڑھتے پڑھتے اس جیسی کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا جس کو متشابہات کہتے ہیں، یا پڑھتے پڑھتے وہ بھول ہی گیا، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے پڑھ رہا تھا۔ تو اس غلطیوں کی نشاندہی بھی روزانہ کی بنیاد پر ہو، کتنی اٹکن آئی ہیں، کتنی اس کی غلطیاں آئی ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہو، اور کل کے لیے ایڈوائز بھی کیا جائے، لکھا جائے کل یہ سبق اس کا ہے، یہاں یہ ناظرہ یہاں سے پختہ کر کے گھر کو جا رہا ہے، اسکول سے گھر میں اس کو یاد کروائیے گا۔ اور مدرسے کا دوسرا بڑا میں جو فائدہ ہے، ایک فائدہ مدرسے کا یہ ہے کہ وہاں وقت زیادہ، دوسرا بڑا فائدہ میں یہ ہے کہ وہاں پر اس کا اسکول کا ہوم ورک نہیں ہے، تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی منزل، سبق، ہر چیز کی ذمہ داری وہ مدرسے والے ہی لے رہے ہیں، جبکہ اسکولنگ سسٹم کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں کوئی آپ کو ذمہ داری نہیں لے گا کہ ہم اس بچے کی منزل کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کے جو ہے اسکول کے ہوم ورک کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر بچے پہ وہ ایکسٹرا ہوم ورک بھی ہے، گھر آ کے اس نے وہ ہوم ورک بھی کمپلیٹ کرنا ہے، وہ ٹیسٹ بھی اس نے دینے ہیں، اس کے وہ پیپر بھی آنے والے ہیں، تو پھر اب بچہ یکسو نہیں رہ پاتا، اور جب تک یکسوئی نہ ہو تب تک وہ مقصد کلی طور پر حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ لہذا اگر ہم کمپیئر کریں اور اگر آپ میری رائے کو لیں تو میں آپ کو پریفر کروں گا ہمیشہ وہ ادارہ کہ جہاں پر بچے کو حفظ میں تعداد بچے کی کم، مدرس زیادہ، جہاں پر بچے کی صرف تعلیم نہیں بلکہ اس کے علاوہ اس کی تربیت کا بھی اہتمام ہو، جہاں بچے کے قیلولہ آرام کا بھی اہتمام ہو، جہاں بچے کی فزیکل کو کریکولم ایکٹیویٹیز، اس کے کھیل کا، اور پورے ایک منظم انداز میں ایک ڈسپلن میں اس کے کھیل کا بھی انتظام ہو۔ اگر یہ ساری سہولیات اگر آپ کو اسکول میں مل رہی ہیں، اسکول میں لے کر جائیں، اور اگر یہی ساری سہولیات کسی مدرسے میں مل رہی ہیں، مدرسے میں لے کر جائیں۔ اور میرے مشاہدے میں، میرے تجربے میں، میرے مشاہدے میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ مدرسے اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، آپ ان کے پاس لے کر جائیں۔ ہاں پھر ان کو بھی وہی فیس دیں، ان کی بھی ویسی خدمت کریں جیسے آپ اسکول والوں کی کرتے ہیں، جیسے وہاں پر پے کر رہے ہیں۔ وہاں پر تو آپ 5,000 6,000 روپے پر منتھ دے رہے ہوں، اور یہاں پر بچے کو آگے سے سوال کرتے ہیں مدرسے بھی فیس ہوتی ہے، مسجد بھی فیس ہوتی ہے، اور 100 روپیہ 200 روپیہ دے رہے ہیں، تو یہ آپ دراصل قرآن پڑھانے والے کی بے ادبی کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ جب ہم اپنی نیت کو درست رکھیں گے اور بچے کے لیے ادارے کو چنتے وقت اس کی خصوصیات کو پریکٹیکلی نہ دیکھ لیں، 2-3 دن اس مدرسے میں جائیں، مسلسل دیکھیں، وہاں کے بچوں کے انٹرویو کریں، وہاں کے مدرس کے متمم کا انٹرویو کریں، پھر اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر بچے کو داخل کریں۔ اسکول میں لے کر جا رہے ہیں، وہاں کے بچوں کی روٹین کو دیکھیں، مدرسین کی روٹین کو دیکھیں، وہاں ادارے کے اندر 2-3 دن لگائیں، 1 دن وقف کریں۔ اولاد کے لیے نہیں وقت نکالیں گے، کس کے لیے وقت نکالیں گے؟ وہاں جائیں، 1 دن مکمل درسگاہ کے اندر بیٹھیں، وہاں پر اجازت لیں وہاں کے انتظامیہ سے، درسگاہ میں اجازت نہیں ہے تو کیمرے لگے ہیں تو کیمروں میں جا کر دیکھیں کہ وہاں بچوں کی روٹین کیا ہے، اور جب آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر آپ کو اسکول اچھا لگے، مدرسہ اچھا لگے، مکتب اچھا لگے، جہاں آپ کا جی چاہتا ہے، لیکن بات وہیں پر ہے جہاں سے آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہو، جہاں سے آپ کے بچے کو حفظ بھی کروایا جا رہا ہو، تربیت بھی کی جا رہی ہو، اس کی منزل کو بھی اس کو یاد کروانے کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ ایسے ادارے کو چنیں تاکہ وہ بچہ کہیں حفظ کروا کر میرے اور آپ کے لیے جہنم کا موجب نہ بن جائے۔ حفظ کروا دیا، بھلا دیا، یاد نہیں رہا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو وقت نہیں دے سکے، یا ایسے ادارے میں لے کر گئے وی کریٹ ٹاپرز، جہاں ٹارگٹ تو ہوتا ہے کہ 2 سال میں حفظ کر دیا، 1.5 سال میں حفظ کر دیا، لیکن کیا اس حفظ کا اس کو کچھ فائدہ ہوا، اس کو یاد بھی ہے یا نہیں، یا وہ آگے یاد رکھ سکے گا یا نہیں؟ ان چیزوں کو آبزرو کرنا یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔